अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि पीडीएम की जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, हुकूमत मुखालिफ एहतजाज है, उसमें तेज़ी आ रही है। क्योंकि आज हमने देखा कि पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल है और इसी फ़ॉरेन फंडिंग केस को लेकर कल पीडीएम की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। साथ में मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मुल्क भर में जलसे जुलूसों और रैलियों का शेड्यूल भी जारी किया गया। पहले आपको सुनवाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब मीडिया से बात की तो क्या कहा, इस पर मज़ीद बात करते हैं। और नाज़रीन, यही जो फॉरेन फंडिंग केस है, इस मामले पर पीडीएम की जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्हें आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब किया गया था कि भाई आप भी हिसाब दें, अपने जो अकाउंट्स हैं उनका भी ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि अक्टूबर 2017 में पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इनके अकाउंट्स और इनके जो सोर्सेज हैं ये भी सामने आने चाहिए, इनके अकाउंट्स का भी ऑडिट होना चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर तो जो पीडीएम की दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, खुद अगर ये हिसाब नहीं दे रहे तो फिर किस इखलाकी जवाज़ के तहत एहतजाज किया जा रहा है। आज पीटीआई रहनुमा की जानिब से इस पर क्या कहा गया वो भी ज़रा सुन लीजिए। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पीडीएम अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए एहतजाज कर रही है या फिर वाकई ये जो मामला है ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इन्हीं मामलात पर आज बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ एक और मामला, ब्रॉडशीट के जो इंकशाफात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, इस मामले पर भी आज शहजाद अकबर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कौन करप्ट है, कौन साफ़ है। हम देख रहे हैं कि हर रोज़ जो इल्ज़ामात का सिलसिला है वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इन्हीं सारे मामलात पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आमिर हसन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर हसन साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज हमने देखा कि पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, बिलावल आज भी मौजूद नहीं थे। मरियम नवाज से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो खुसूसी दावत दी गई थी इसलिए मैं आई हूँ। तो क्या बिलावल साहब को खुसूसी दावतनामा नहीं भिजवाया जाता या फिर उनका अपना फैसला था? बहुत शुक्रिया जी। देखें, चेयरमैन साहब की आज एक्टिविटी थी सिंध के अंदर सक्खर में। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के तहत जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान की जो बात की थी, आज हमने 1025 मज़दूरों की फैमिलियों को वहाँ पे घर दिए हैं और ये मेरे ख्याल से बड़ा काम था जिसके लिए चेयरमैन साहब का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी था। उसके अलावा ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर चेयरमैन साहब शरीक होते हैं। यहाँ पे हमारी नुमाइंदगी राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं और बुखारी साहब हैं, शहरी रहमान साहिबा हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो करती है। और इस तरह होता है किसी पार्टी के अंदर किसी इजलास के अंदर किसी पार्टी का सरबराह होता है, उनकी नुमाइंदगी होती है। तो ये एक तरीक़ाकार है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाख्तियार वफद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी लीडरशिप मौजूद थी। तो चेयरमैन साहब आज मेरे ख्याल से एक बड़ा काम था, 1025 लोगों को घर दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वहाँ पे। तो ये एक बड़ा काम था मेरे ख्याल से। लेकिन ये काम आमिर हसन साहब आगे या पीछे किसी दिन में हो सकता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ जलसों में भी, कुछ रैलियों में भी अदम शिरकत पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। जिस तरीके से आज मरियम नवाज से सवाल किया गया कि बिलावल क्यों नहीं आए, मेरे ख्याल से पहले शॉर्ट सुनवा आपको नाजरीन कि मरियम नवाज का इस पर क्या रिएक्शन था, उसके बाद में एहतशाम साहब से इस पर कॉमेंट लेती हूँ। जी एहतशाम साहब, अगर तो कल के एहतजाज में वैसे खबरें आ रही हैं कि बिलावल शिरकत नहीं करेंगे तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा पीडीएम के लिए और फिर क्या मैसेज जाता है? देखिए, मेरा ख्याल है इतना सादा मामला नहीं लगता। हो सकता है जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि यही वजह हो, लेकिन हमने माजी में देखा कि और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब अनफोल्ड होती हैं तो पता चलता है कि कोई ना कोई खुसूसी वजह होती है। कभी मरियम साहबा कभी नहीं जा पाती, या हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब नहीं जा पाते, और या फिर हमने ये भी देखा कि लाड़काना के जलसे में जो इनका शो था 27 दिसंबर का, वहाँ पे फजलुर रहमान साहब नहीं गए थे और वो तो इख्तलाफी बातें सामने आ गई थी। फजलुर रहमान साहब को कहा जाता है कि जरदारी साहब ने फ़ोन करके कहा था कि उनके एक वहाँ पे जो लीडर हैं वो जिस तरीके से वो अपनी गेम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उस पर उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया था।
دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے اور دیکھیں ابرپٹلی انہوں نے کہا کہ جی میں بائی اسپیشل انویٹیشن آئی ہوں, ممبر میں بھی نہیں ہوں, تو وہ سوال تو بڑا جنمن تھا صحافی کا کہ جی پھر ان کو بھی آنا چاہیے تھا. دیکھیں اب ایک سارے معاملے میں سونیا ایک میسج آف وننس جایا کرتا ہے. جب آپ دیکھیں 3 بڑی پارٹیوں کے 3 لیڈر جب اکٹھے نہیں ہوتے, چاہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو, کوئی جلسہ ہو یا کوئی بڑا ایونٹ ہو, تو ظاہر ہے اس سے لگتا ہے کہ معاملات کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں ہم نہیں کہتے کہ جی کچھ ضرورت سے زیادہ اختلافات ہیں, لیکن یہ بات کھل کے اب سامنے آنا شروع ہوگی کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے, میں تو ذاتی طور پہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے واقعتاً سیاسی طور پہ جو کارڈ کھیلنے چاہیے تو وہ کھیلے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ بالکل نہتے ہو کے بیٹھ جائیں. استعفے دینے کی بات کی تھی, اس پچ پہ معاملہ لے گئے تھے. وہ لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی سر جی اپنی اسٹریٹجی پہ لے آئے, انہیں لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی شاید ان کے ساتھ چلی گئی, لیکن بعد میں انہوں نے بتایا, اور پھر آپ نے جس طریقے سے دیکھا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ جی سیاست ہم سے سیکھیں, آپ ہمیں آگے جانے دیں, ہم آپ کو چیزیں ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. اور پھر انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا, میں مشرف کو کہتے ہیں کس طرح میں نے نکالا, مکھن میں سے بال جیسے نکالتے ہیں. دیکھیں ان کی اپنی سیاست ہے. پہلی تو بات ہے جو آج بڑا دل خوش ہوا سن کے کہ 1000 سے زیادہ گھر دیے گئے وہاں پہ. جس طریقے سے بلاول بھٹو وہاں پہ گئے تھے سکر میں مزدوروں کو, 12 سالوں میں چلیں پیپلز پارٹی نے کچھ تو داغ دھویا. ہمیشہ کہا جاتا تھی جیبیں بھری جاتی ہیں, کچھ نہیں کیا جاتا, بڑا اچھا کام, جو سراہنے والی بات. لیکن دیکھیں سارا معاملہ اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے بیرسٹر صاحب مومنٹم تحریک کا ٹوٹ گیا تھا اور ٹوٹا ہوا ابھی تک, اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑا گمبھیر سا ایک موڈ لگ رہا ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ رولنگ پارٹی جو ہے نا اس کو اندازہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا سنجیدہ چیلنج ان کے لیے نہیں ہے, نہ ہی وہ سمجھ رہے ہیں ان کے حلقے کہ جی کوئی بڑا تصادم ہو سکتا ہے. اگرچہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی آئیں گے اچھا کریں گے تو ٹھیک ہے, جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. مطلب ہے کہ وارن بھی کر رہے ہیں, کیرٹ اینڈ سٹک کی بات بھی کر رہے ہیں. انہوں نے تو خیر یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو باداموں والا الفا بھی کھلاؤں گا, مولانا صاحب کو انہوں نے کہا تھا. دیکھیں بات یہ کہ کل جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے یہ ایک بڑا واضح طور پہ ایک میسیج دے رہا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے جو پہلا مرحلہ تھا سونیا تحریک کا, اس میں جو جان نہیں آئی تھی, اس میں جو بیانات کی حد تک اختلافات تھے یا اندر سے اختلافات تھے, وہ چیزیں سامنے آئی تھی, معاملہ رک گیا. اور یہی وجہ آپ نے دیکھا کہ 13 دسمبر کے لاہور کے جلسے کے بعد لوگ مطمئن ہو گئے تھے. کم از کم ہمارے پاور کوریڈور میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کوئی بڑا جس کو کہتے ہیں بوچھال نہیں آ جائے گا, حکومت کو اٹھانے والی بات نہیں ہو سکتی. اب کل کا جو معاملہ لے کے جس طرح آگے گئے, ایک سیکنڈ, کل کا جو معاملہ لے کے انہوں نے وہاں پہ گفتگو کرنی ہے یا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے, تو مجھے بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ مومنٹم کو بلڈ کرنے کی بات ہے. اگرچہ بڑی حد تک میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت بھی ان نرو ہے. یہ کہنا ہے کہ جی حکومت دباؤ میں نہیں ہے, حکومت دباؤ میں بھی ہے. اور دیکھنا یہی کہ آنے والے دنوں میں یہ جو جلسوں کا ایک بڑا لیبوریٹ پروگرام مولانا صاحب نے بتایا ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگا. لیکن پروسیس میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ جو ڈنٹ پڑنے جا رہا تھا, جو لگ رہا تھا کہ جی آج گئے اور کل گئے اور وہ جو تھا جی آر یا پار, وہ معاملہ دور چلا گیا. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ گڑے مردے میں بیسیکلی جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جس طریقے سے جلد سے ریلیوں کا اعلان کیا گیا ہے. عامر حسن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ جو فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے جس پر ظاہر ہے پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے, اب تلاشی تو آپ حکومت کی لینے جا رہے تھے, آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو اپنی تلاشی دینی پڑ گئی ہے؟ آج الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت کو بھی طلب کیا ہے کہ بھائی پہلے آپ خود تو حساب دیں پھر دوسروں کا مانگیں. دیکھیں ہماری تلاشی پتہ نہیں کب سے شروع ہوئی ہے اور ختم کب ہوگی ہمیں نہیں پتہ. ہمیں تو آپ نے ہمارے جتنے کپڑے ہیں ہماری سے مراد پیپلز پارٹی کی تو مانی جا سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی جتنی تلاشی لی گئی ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی تلاشی کی رہ جاتی ہے. اب یہ وقت ہے, نہ تو ہم گئے ہیں فارن فنڈنگ کا کیس لے کے, یہ تو عمران خان صاحب کے گھر کے بھیدی ہیں جو یہ معاملہ لے کے گئے بابر اکبر صاحب, اور ان کے گھر کے معاملات ہیں وہ سب جانتے ہیں. وہ ان کے فائنانس کے بھی رہے ہیں, وہ ان کے انفارمیشن کے بھی رہے ہیں, ان کے سیکنڈ ان کمانڈ رہے ہیں, عمران خان صاحب کے بانی رکن ہیں, تو وہ تو جانتے ہیں فنڈنگ کیسے ہوئی. اب ان کا معاملہ ہے اور یہ 6 سال ہو گئے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. بھئی آپ 100 دفعہ کریں, پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے اپنے اکاؤنٹس کا جواب دینے کے لیے, لیکن کم از کم اس پہ بھی تو 6 سال تو لگیں گے نا. لیکن جو 6 سال سے معاملہ ہے ابھی تو اس کا جواب 6 سال لگیں گے. بیرسٹر صاحب مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی تلاشی نہیں دی, تلاشی کا یا لمبا ٹائم لیں گے. نہیں احتشام صاحب, ہمارا 6 مہینے میں کر دیں, پہلے ان کا فیصلہ کریں اور ہمارا ٹائم. تو آپ لنک کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں ہم نہیں لنک کر رہے, گورنمنٹ لنک کر رہی ہے. نہیں لنک نہ کریں نا, آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے آپ ان کا فیصلہ کریں پی آئی کا, تو پھر ہم میں اس لیے کہہ رہا ہوں احتشام صاحب کہ ایک کیس پہلے ہے عدالت کے پاس, ایز ان کی عدالتی جو اختیارات ہیں ای سی پی کے, ان کے پاس یہ معاملہ ہے اور 6 سال سے معاملہ ہے. تو میں اتنا تو حق بجانب نہ کہنے پہ کہ جس کا پہلے سے آپ کے پاس معاملہ ہے, پہلے وہ سارٹ آؤٹ کریں 6 سال پہلے والا,
پھر ہمیں بھی پکڑ لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کو احتساب والے بھی چھوڑ دیں گے, خان صاحب کو دوسرے بھی سارے چھوڑ دیں گے, خان صاحب کو پوچھنا ہی کچھ نہیں ہے, انہیں ستے خیراں ہیں. صرف آپ نے اپوزیشن کو دبا کے, یہ تو سپریم کورٹ چلا رہی ہے اپنے فیصلوں کے اندر کہ یہ جو وچ ہنٹنگ ہے, یہ جو آرم ٹویسٹنگ ہے, یہ جو پولیٹیکل مینوورنگ ہے نیب کے تھرو, احتساب کے ذریعے, اور اب یہ اگر ای سی پی بھی آئینی ادارہ ہے وہ بھی یہ کرنے لگے گا تو ای سی پی کی ساکھ خراب ہونے کا مطلب ہے جمہوریت کے اوپر بدنما داغ کا لگنا. نیب تو ٹھیک ہے, نیب کو تو سپریم کورٹ بھی لتاڑ رہی ہے, دنیا بھر میں اسے نہیں مانا جا رہا, عوام بھی اسے نہیں مانتے, کوئی جماعت بھی اسے نہیں مانتی, کل تک عمران خان بھی اسے نہیں مانتے تھے, آج کل ذرا مان رہے ہیں کیونکہ ان کا کام چل رہا ہے. لیکن ای سی پی ایک آئینی ادارہ ہے, ای سی پی کے پاس ایک معاملہ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا فیصلہ کرے اور اس کے بعد ہمیں بالکل کل سے ہمارا شروع کر دیں, ان کا اناؤنس کرے. جتنا ٹائم انہیں ہمارے پہ 6 سال نہ لگائے, 6 مہینے لگائے, لیکن جو ہیں, میں آپ کو ایک بات احتشام صاحب بتا دوں, ہمارا ایک دھیلے کی فورن فنڈنگ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو نہ کوئی اسرائیل نے فنڈنگ کی ہے, نہ کسی اور نے کی ہے, جنہیں کی ہے وہ جواب دیں, یہی ہمارا سوال ہے. چلیں لیٹ می پلے ڈیول ایڈوکیٹ. اس لحاظ سے آپ دیکھا جائے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی 40,000 لوگ اور 40,000 ڈاکومنٹس اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم دے چکے ہیں. دیکھیں بشیر صاحب, اہم سوال اس وقت سب جگہوں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی احتساب یہ اکراس دا بورڈ کی ساری باتیں کرتے ہیں, اور مجھے یاد آتا ہے کہ جی فارمر لیٹ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر مصطفیٰ جتوئی صاحب, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب آپ کی پارٹی کی رہنما رہے ہیں, بعد میں اپنی پارٹی بھی بنائی تھی, وہ ایک لفظ یوز کیا کرتے تھے رتھلیس اکاؤنٹیبلٹی. ہونا تو یہی چاہیے کہ جی بلا احتساب اور بغیر لحاظ کے اکاؤنٹیبلٹی ہو. آپ مجھے بتائیں کس حکومت میں ہوئی ہے؟ آپ کی حکومت آئے گی آپ بھی یہی کریں گے. نون والے تھے انہوں نے بھی یہی کیا. دیکھیں اپنے اوپر تو کوئی نہیں آنے دیتا, پھر لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. سنیں اس پہ مجھے اگر بات کریں, آپ کریں ضرور, ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیں اب یہی بات ہوتی ہے نا, تو آپ دیکھیں گے رانا ثناءاللہ صاحب چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جہاں سے آپ چھوڑ کے جائیں گے نا اکاؤنٹیبلٹی, ہم وہیں سے شروع کریں گے. مطلب وہ کہہ رہے, اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی, اور آپ کی پارٹی خیر بلاول بھٹو صاحب کا تو مجھے ایک بیان بہت اچھا لگا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا ہماری حکومت آ گئی عمران خان صاحب, ہم تو یقین نہیں رکھتے سیاست میں کسی کو اس طرح بند کرنے میں, لیکن مولانا فضل الرحمان کی حکومت آئے گی تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے وہ. دیکھیں یہ تو سب سے, جب سے ہم نے دیکھا پاکستان میں 70 برسوں میں جس کی حکومت آئی ہے اس نے اپنے اوپوننٹس کو اسی طرح آگے لگایا. اب یہ معاملہ خاص طور پہ مشرف کے زمانے سے آگے چلا تھا, پھر بیچ میں آ کے 2007 جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں 2006 میں چارٹ آف ڈیموکریسی ہوتا ہے, آپ چیزیں ٹھیک ہوئیں, پھر آپ کی پارٹی الزام یہی لگتا ہے کہ مرحومہ جو ہے نا انہوں نے ہاتھ ملا لیا مشرف صاحب سے, چیزیں خراب ہوں گی. آج پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ جی دوبارہ سے اکٹھے کیسے کیا جائے اپنے آپ کو, اس حکومت کو ہٹانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں, اور میرا خیال ہے الیکشن کمیشن میں جب یہ کہتے ہیں کہ جی 40,000 ڈاکومنٹ 40,000 گواہ پتہ نہیں کیا کہ پیش کیے ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی 2-4 تو پیش کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہاں پہ یہی کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے, فوری طور پہ کوئی چیز نہیں لے کے گئے. اگر کوئی تیاری تھی تو میرا خیال ہے کچھ ڈاکومنٹ دے دینے چاہیے تھے جو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیے. تو یہ اگر اس بات میں رہے تو اگر وہاں پہ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی یہ ہم آپ کی شرط نہیں مانتے کہ ان کا فیصلہ پہلے ہم کریں پھر آپ کا کریں, آپ کو جو سوال دیا گیا آپ جواب دیں, یہ ہمارا کام ہے جس کا فیصلہ جس وقت ہم نے کرنا. پلیز دیکھیں احتشام صاحب, جو آپ نے رتھلیس جتوئی صاحب کے حوالے سے بات کی, دیکھیں رتھلیس احتساب کے لیے ادارے ٹوتھلیس ہوں گے تو کام نہیں چلے گا. ادارے آزادانہ ہونے چاہیے, اور ادارے ہیں کون سے؟ آئینی ادارے ہیں. پارلیمان اگر یہاں پہ ٹوتھلیس ہوگی, پارلیمان کے اوپر ہر طرف سے چمکھی لڑائی اگر پارلیمان لڑتی رہے گی, دیکھیں ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر 72 سالہ تاریخ میں کہ احتساب صرف سیاستدانوں کا ہے. اس میں سیاستدانوں کا بھی ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کا کرتے ہیں. جنرل ضیاء کے بعد پیپلز پارٹی کی جب بھی گورنمنٹ سالوں میں تو سکور سیٹل کیا نا, آپ پیپلز پارٹی پہ میں تھوڑا سا موقع دوں گا, آپ خود اس کی تائید کریں گے. 88 اور 93 اس کے بعد ہماری 2007 میں ہمارا ایک بھی پولیٹیکل قیدی ہم نے کبھی نہیں رکھا ہے. ہم کہتے ہیں احتساب, پیپلز پارٹی کا, جی ہم آج بھی کہتے ہیں احتشام صاحب کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ آئینی طریقے سے تب سب کا رتھلیس احتساب کریں. اب رتھلیس احتساب کے اندر صرف سیاستدان نہیں آئیں گے, سارے بااختیارے آئیں گے جنہوں نے پاکستان کو 30-35 سال گورن کیا ہے بغیر آئین کے, بغیر عوام کے مینڈیٹ کے. کیا ان کا کبھی رتھلیس احتساب کا سوچا بھی جا سکتا ہے؟ ان کے آفس ہولڈر جو ہے نا اصل تو مال وہ بناتے ہیں عامر صاحب, تو وہ تو پبلک آفس ہولڈر سے بھی اوپر تھے نا. یہ جنرل ایوب احتساب سے بالا تر ہے, جنرل یحییٰ احتساب سے بالا, ملک بھی توڑ دے تو جنرل ضیاء ملک کا بیڑا غرق برباد کر دے تو احتساب سے بالا تر ہے. مشرف مکے لہراتا ہے, عدالتیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دیتی ہیں, عدالتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے.
اور مجرم دندناتے پھرتے ہیں. معذرت کے ساتھ جب مشرف نے نواز شریف کی حکومت جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ جب اس کی چھٹی کرائی تھی تو اس کے بعد بی بی خاموش تھی, انہوں نے ویلکم کیا تھا. نہیں سنیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, تاریخ میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. دیکھیں اس میں بی بی صاحبہ کو دکھ اس بات کا تھا کہ جب مشرف نے ان کے ساتھ معاملات نہیں کیے اور مشرف نے ایٹ اے ٹائم اس نے سوچا کہ جی میں ٹیک آن کروں نواز شریف پہ بھی اور بی بی پہ, پھر بی بی کو غصہ آیا تھا. ادروائز بی بی نے اس کو ویلکم اس انداز میں ضرور کیا تھا. بڑی نظر ہے, میں اسے نہیں چیلنج کرتا لیکن میں اپنا نقطہ نظر واضح کرنا چاہوں گا. بی بی نے میاں صاحب کے رویے پہ ہمیشہ اعتراض کیا ہے, کیونکہ میاں صاحب بھی کبھی آپ کو پتا ہے بلیو آئیڈ تھے اسٹیبلشمنٹ کے, اور ہمارے پہ پورے حملہ آور یہ جو براڈ شیٹ آج نکل رہی ہیں یہ کئی میاں صاحب ان اداروں کو بنایا کرتے تھے ہمارے خلاف. یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب نے مانا بھی کہ میں نے ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر پیپلز پارٹی کے خلاف احتساب کیا, ٹیلی فون کیے, بڑا کچھ ہوا. لیکن مجھے تھوڑا سا موقع دے, ایک جملہ ایڈ کر دوں. ایک جملہ آج کل رؤف پلاسرا ہمارے تیسرا چوتھا کالم لکھ چکے ہیں پاکستان کی سیاست پہ. وہ بڑا خوبصورت انہوں نے نریٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے ظفر علی شاہ جا کے بی بی کو لنڈن میں ملتے ہیں اور بی بی کو جا کے نواز شریف صاحب پیغام دیتے ہیں کہ جی مشرف کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں. تو بی بی نے کہا جو دکھ مجھے نواز شریف نے دیے ہیں, جو پریشانیاں مجھے پیدا کی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. اس وقت بھی آصف زرداری جیل میں تھے. پلیز جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہ باتیں تو ہیں, تاریخ کا حصہ ہیں, آپ بھی دہرائیں گے میں بھی دہراؤں گا. لیکن اب میرے خیال سے اگر آگے بڑھیں, اب اگر مکافات عمل میں بہت سے لوگ سیکھتے ہیں, ٹھوکر کے بعد سیکھتے ہیں, تو اب میرا کام نہیں ہے کہ اگر وہ ٹھوکر سے گرے ہیں سیکھ رہے ہیں تو میں بھی پتھر اٹھا کے انہیں ماروں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر احتساب ہو بلا امتیاز, سب کا ہو, اس میں سیاستدان بھی شامل ہوں. اس میں کوئی ادارہ دیکھیں نا احتشام صاحب, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنا احتساب ہم خود کریں گے اپنے اصولوں کے تحت, اور آپ کا احتساب ہم بھی کریں گے, دوسرا ادارہ بھی کرے گا, تیسرا ادارہ بھی کرے گا, عوام بھی کرے گی. یہ اب ذرا تعصب ختم ہونا چاہیے. اس سے ہوا یہ ہے کہ پاکستان جو ایک سیاسی ریاست تھی, نظریاتی سیاسی ریاست تھی, وہ ڈی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. یہاں پہ سیاست میں لائن ہو گئی ہے, سیاستدان کو گندا ایک رول دکھا دیا گیا ہے, پالیٹکس کو ایک شجرہ ممنوعہ قرار دے دیا گیا ہے, لوگوں کو نفرت ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اب احتشام صاحب سیاستدان تو حصہ بنے نا, سیاستدان چند بنے, لیکن یہاں پہ سارے سیاست, جناح صاحب بھی سیاستدان تھے, بھٹو صاحب بھی سیاستدان تھے. یہ بتائیں بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے شہباز شریف صاحب بڑی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے, اور کس طریقے سے جنرل کیانی کو تو نثار 11 ملاقاتیں جو ہے نا ریکارڈ احتشام صاحب آج بھگت رہے ہیں نا سارے, بی بی کے اوپر جس نے کیا بھگت رہے ہیں کہ یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. احتساب کے نام پر انتقامی کارروائیاں ہم نے حکومت کے دور میں ہوتی رہی ہیں, لیکن اب اہم سوال یہ ہے کہ اب یہ سسٹم جس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں, اس کو ٹھیک کیا جائے, عدالتی ریمارکس بھی, اب یہ ٹھیک کون کرے گا, کیسے ہوگا, اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, چونکہ آپ لیگلی بھی معاملات کو بڑے اچھے سے دیکھتے ہیں. تو یہ جو فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے, جس طریقے سے اپوزیشن کلیم کرتی ہے کہ اگر چلیں کچھ فنڈز نکل بھی آتے ہیں پی ٹی آئی کے تو پھر یہ حکومت چلی جائے گی, ڈسکوالیفائی ہو جائے گی, تو لیگلی ذرا بتائیے گا کہ میکسیمم جو ورسٹ کیس سینیریو ہے وہ کیا بن سکتا ہے اگر تو فنڈز نکل بھی آتے ہیں, تو صورتحال کیا ہوگی پھر؟ دیکھیے اصل میں تو ڈسکوالیفیکیشن بنے گی اگر یہ ایز پولیٹیکل پارٹی اس کی کرپشن یہ ثابت ہوتی ہے اور اگینسٹ لا جاتی ہے, تو پی ٹی آئی کی تو کوئی وہاں پہ اس کے کھڑے ہونے کی بات نہیں رہے گی. اور اگر پی ٹی آئی ختم ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی ساری یہ معاملات ختم ہوتے ہیں, لیگلی اسے کسی بھی قسم کی جو سہولتیں آج حاصل ہے حکومت تک جانے کی, یہ اس کی ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ صرف میاں نواز شریف ڈسکوالیفیکیشن عمران خان کی ہوگی, کیا ہوگا, پارٹی ہی ڈسکوالیفائی ہو جائے گی ایز پارٹی, اس کے ممبرز ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے سارے. اس میں تو صرف میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے نا, اس میں پولیٹیکل پارٹی ڈسکوالیفائی. ساتھ یہ بھی عامر صاحب کہتے ہیں کہ دو جو فورن ایجنٹ تھے انہوں نے آگے جس طرح پیسہ لیا, ہمیں تو وہی تھوڑا سا جو مانے کسی آسان بات ہے کہ میں کہہ دوں کہ قتل میں نے نہیں کیا, جو میں نے بلائے ہوئے تھے کوئی کرائے کے قاتل انہوں نے کیا ہے, تو کیا کس کے اوپر ذمہ داری آئے گی؟ احتشام صاحب دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی میری ہے, بینیفیشری میں ہوں, وہ تو ایجنٹس ہیں, وہ تو جمع کر رہے ہیں نا, لیکن وہ کدھر گیا, میں ایجنٹ سے نہیں پوچھتا کہ یہ کس نے دیا اور کون سا ہے. کہ جب اتنی آپ کو بے تاش ہے, دیکھیں ایک سوال تو ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر آپ نے عمران خان صاحب سے پہلے بھی جلسے دیکھے ہیں,
وہ پولیٹیکل جلسے ہوتے تھے, کمرشل جلسے نہیں الیکشن ہوتے تھے. کمیشن اگر فرض کریں یہ نقطہ نظر بھی تو لے سکتا ہے نا کہ جی ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا تھا, ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں, یہ جو اپنی بات ہم نے سمجھی ہے ان کی کہ 2 بندوں نے جو ایجنٹ مقرر کیے تھے انہوں نے اپنے طور پہ ایسے لوگوں سے فنڈنگ دی جو کوئی ممنوع تھی. دیکھیں احتشام صاحب, پی ٹی آئی کی خواہشات کے اوپر تو ای سی پی کو فیصلہ نہیں کرنا. 6 سال تو ہو گئے. بس یہی تو ہم کہتے نہیں ہیں, اداروں کا احترام کرتے ہیں, ان کے سامنے احتجاج کرتے ہیں قانونی حدود میں. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے, ہر دفعہ نیا وکیل آگے کہتا ہے جی مجھے نئے سرے سے چیزیں چاہیے. یہ کیس اس لیے بڑا سٹرونگ ہے کہ یہ کیس کسی نے باہر سے نہیں کیا, یہ گھر والے نے کیا ہے, پورے ثبوتوں کے ساتھ کیا ہے, ان کے پاس ساری پرچیاں ہیں, جہاں جہاں سے آتا رہا ہے پوری تفصیلات ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان آج قانون کا سامنا کرے نا, وہ تو کہتے تھے احتساب گھر سے شروع ہوگا, اگر پی ٹی آئی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کی فنڈنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر قانونی طریقے سے پیسہ لگا, غیر قانونی طریقے سے کیمپین ہوئی, اور وہ غیر قانونی پیسہ اور وہ غلط ذرائع سے آنے والا پیسہ, غلط لوگوں سے آنے والا پیسہ, کیا پاکستان کے اندر غلط سیاست کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا 1-2 لوگوں کا نقطہ نظر, کچھ وکلاء کا بھی میں کل دیکھ رہا تھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے نا وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے, ادروائز وہ کہتے ہیں کوئی ایسی شک نہیں ہے جو ان کو حکومت سے ہٹائے. میری بات سنیں, ہائی مورل تو وہ کب سے ہٹ گئے نا, ہائی مورل وہ تو کوئی بھی نہیں ہے, ان کے پاس نہ پیپلز پارٹی ہے نہ پی ایم ایل این ہے. تو اب کوئی بات نہیں رہی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس پہ مثال دیتا ہوں کامن سینس کے لیے. لیگل سے بہت کمپلیکیٹڈ معاملات آتے ہیں, ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. کامن سینس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے 2 بندوں نے بڑا پیسہ لگایا تھا, ایک تھے ترین صاحب اور ایک تھے علیم خان صاحب. آپ نے دونوں کو پیسے بناتے دیکھا ہے. ترین صاحب نے اربوں روپیہ گندم میں بنایا اور چینی میں بنایا اور چلے گئے. عمران خان صاحب کا یہ مکا ہے اپنے اے ٹی ایم مشینوں کے ساتھ کہ میرے پہ پیسہ لگایا ہے, اب تم کما لو, پھر میں نہیں اے ٹی ایم نزدیک نہیں لگنے لگ رہا ان کو. جب سے واپس آئے ہیں ترین کو اپنے پاس نہیں, 2nd فلور پہ آنا منع اس کے لیے. کام پورا ہو گیا نا. اب ترین صاحب نے پاس لگ کے کیا کرنا ہے, ارب لگایا, 10 ارب کما لیا, اب کیا لگنا ہے, دونوں کا کام ہو گیا. خان صاحب کا بھی ہو گیا, ان کا بھی. اب خان صاحب نے جس طرح فورن فنڈنگ سے جو پیسے لیے ہیں, اب انہیں جو فائدے پہنچائے ہوں گے جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہے ہیں, وہ کس طرح پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہوگا, پاکستان کی اکانومی نیگیٹو میں ایسے تو نہیں گئی, تو اب وہ بھی تو سامنے آنی چاہیے نا. فرانزک کرائیں, آپ تک سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کا پیسہ انہوں نے کسی کسی مفاد دیا ہے, یہ تو سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن احتشام صاحب یہ جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, تینوں ہی جماعتیں جس طرح سے آپ نے بات کی, پی ٹی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, یہ تینوں جماعتیں اس معاملے پر الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کر پائے, تو پھر تینوں کا نہیں بنتا ہائی مورل گراؤنڈ کی. دیکھیں ابھی تو ان کا دونوں کا جس طریقے سے آج میرا اپنا خیال تھا کہ تھوڑا بہت آج ثبوت لے کے آئیں گے, اور نہیں پیش کیا گیا, بظاہر یہی وہاں پہ پلی لی گئی کہ جی پھر ٹھیک ہے, ان کو ٹائم دے دیا گیا, دوبارہ سے لے کے آئیں گے. ان کا سارا فوکس یہی تھا کہ پہلے جی انہوں تو لمحہ پاؤ نا, پھر بعد میں ہم دیکھ. پی ٹی آئی کے بارے میں ان کا یہ تھا سارا نقطہ نظر, اور وہی کل فوکس لے کے وہاں پہ وہ آ رہے ہیں. دیکھیں نہیں لگتا دور دور تک کہ یہ کوئی اس لحاظ سے بڑا جس کو کہنا چاہیے ڈنٹ پڑ سکتا ہے ان کے اوپر. باقی اب سوال یہ رہا کہ بھی جب سارے کے سارے اپنے اپنے دور میں, سوال تو یہ نا کہ طریقہ واردات ڈفرینٹ ہے نا. آپ نے کس طرح پیسہ لیا, کس طرح پیسہ بنایا. کسی نے 6 بندوں کو رکھ کے آگے فرنٹ مینوں کے ذریعے کام کروائے, جیسے کہ معذرت کے ساتھ زرداری صاحب پہ الزام لگتا ہے. شباشی صاحب اور جناب منظور پاپڑ والا اور فلودے والا بے شمار لوگ ہیں. تو یہ تو سب جو لوگوں نے اس طرح کیا, یہ پیسہ اگر باہر سے آیا, اب میرا اپنا خیال ہے کہ وہ فورن فنڈنگ ایک تو یہ دیکھیں گے کہ جی کہاں سے ہوئی, ممنوع جگہ سے ہوئی, ٹھیک ہے, ایک وہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ فنڈز کہاں پہ استعمال ہوئے. اگر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ فنڈز اس طرح استعمال نہیں ہوئے کہ کسی انڈیویجول کے کھاتے میں گئے, یا اس سے کوئی بنی گالا جو ہے نا ری فربش ہوا, یا کچھ ایسی بات ہے, پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے. یا کسی کی جیب میں دیے گئے, جس طرح ان کے بارے میں ڈیفٹ آف انگلینڈ الزام لگاتا رہا ہے. ان کے $500 ملین زلزلے کا 2005 کا جو آیا تھا, شباشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں سے پیسہ خود بد کیا, اپنے دامادوں کو دیا, اور کیس آج تک بھی اس طریقے سے فائل نہیں کر سکے لنڈن میں. ایک وہ نقطہ نظر ہے اس حوالے سے. صحیح ہے. چلیں احتشام صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, جنہوں نے آج ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ اعلان کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر بھرپور احتجاج ہوگا, لیکن دوسری طرف انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں جلسے جلوس بھی ہوں گے, شیڈیول بھی انہوں نے جاری کیا. 21 جنوری کو احتشام صاحب کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ ہوگا, اور 5 فروری کو کشمیر فروشی کے خلاف بھرپور احتجاج ہوگا. یہ
ایشوز ہیں احتجاج دیکھیں کرنے یہ وہ ایشوز ہیں معذرت کا تھا جس پہ پیپلز پارٹی بھی اور بڑی حد تک PMLN بھی اپنا نقطہ نظر دے چکی ہیں مولانا صاحب کو کہ جی فار ہیون سے ایک مذہب کا کارڈ استعمال مت کریں، اور پیپلز پارٹی تو بہت اس حوالے سے کلیئر ہے کہ ہم نے مذہب کو استعمال نہیں کرنا. اور اسرائیل کی مجھے بتائیں کون تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ اتنا ریپیٹڈلی کہا گیا ہے کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پرائم منسٹر نے لوکل انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہہ دیا کہ جی جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھ لیں بیک ٹو بیک 4-5 انٹرویو جو انہوں نے اپنے مقامی ہمارے پاکستانی چینلز کو دیے ہیں، اس بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ جی نو کوسچن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس طرف جائیں گے جب تک کہ کوئی. اور دوسرا کشمیر کی بات جو ہے نا، یہ تو بہترین طریقے سے آپ کسی وقت بھی جو کہنا چاہیے، جو دیانتداری کی بات ہے، اگر کوئی کہے کہ جی کشمیر کے کاز کو انہوں نے بھیج دیا تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی کہنا. یہ بات جس کانٹیسٹ میں کہی گئی تھی مودی کے بارے میں کہ جی مودی اگر جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، وہ بڑا واضح طور پہ ہے کہ سونیا کانگریس کی حکومت ہمیشہ ویک رہتی ہے ہندوستان میں، کولیشن ہوتی ہے، یہی ہوتے ہیں. بی جے پی کی حکومت جو ہے آپ دیکھ لیں واجپائی کے زمانے میں بڑے فیصلے، مشرف کے ساتھ آگرہ میں بہت چیزیں ہوتے 6 پوائنٹ پہ جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا وہ تو اٹل بہاری واجپائی جو اپنی جگہ تھے، ان کے 1-2 اور لوگوں نے اس کو کام خراب کر دیا. ادروائز لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے فیصلے، سیاسی فیصلے، پاکستان ہندوستان کے درمیان فیصلے بی جے پی پارٹی کرا سکتی ہے، کیونکہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جس طریقے سے وہ آئی ہے، ادارے آج ان کی بات سننے. اس کانٹیسٹ میں کہی گئی تھی بات، یہ اس کو کہنا کہ جی یہ مودی کو جتوانے والی بات کی گئی ہے اور کشمیر بھیج دیا گیا، میرا خیال ہے یہ صرف پوائنٹ سکورنگ. بالکل صحیح کہنا. چلیں آ جاتے ہیں عامر صاحب آپ کی طرف. اسرائیل نامنظور ملین مارچ، پرائم منسٹر عمران خان بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں تسلیم کر رہے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے. انٹرنیشنل فورمز پر بھی بات کر چکے ہیں، نیشنل چینلز پر بھی بات کر چکے ہیں. پھر اس کا کوئی بنتا ہے کہ یہ اسرائیل نامنظور ملین مارچ اس طریقے سے مذہب کارڈ کی پی ٹی آئی حکومت منظور کرنے جا رہی ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہی ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کبھی بھی مذہبی معاملات کے اوپر تو نہیں ابھارتی، لیکن بہرحال اسرائیل کا معاملہ مذہبی سے زیادہ پاکستان کا ایک نظریاتی ریاست کے طور پہ بھی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو سٹانس رہا ہے فلسطینیوں کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پیلسٹینین کاز کو جتنا ڈیفینڈ کیا ہے، یاسر عرفات کو آپ کو یاد ہوگا جو اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی لاہور کے اندر، اسلامک سمٹ، وہاں پہ جو عزت اور جو مقام دلوایا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، تو اس سے ہماری جو کمٹمنٹ ہے فلسطینی تحریک آزادی کے ساتھ اور ان کی کاز کے ساتھ، وہ بڑی ہماری کمٹمنٹ ہے. اب اس میں دیکھیں یہی تو فارن فنڈنگ کو آپ خود اس سے ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے. پھر خان صاحب کے بھی کوئی تعلق ایسے رہے ہیں، خان صاحب کی بہت سے معاملات ایسے رہے ہیں. ہم ایسی سیاست پرسنل میٹرز پہ کرتے نہیں ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی جب ایسی چیزیں بہت ساری نظر آ رہی ہوں تو پھر خدشات پیدا ہوتے ہیں. اور خان صاحب کی خدشات تو کوئی جسٹر سے پیدا ہوتے ہیں نا کہ کسی کانفرنس میں جا کے آپ نے انڈیا دیا. یہ تو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے مشرف کے زمانے میں آپ کو پتا ہے ان کے فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب نے ترکی میں انقرہ میں ملاقات کی تھی اسرائیل کے فارن منسٹر سے. وہ تو مانے بھی بعد میں، انہوں نے کوشش بھی کی کہ جی تعلقات، لیکن مشرف صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جی اگر ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تو میں اس پہ آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ لڑائی نہیں ہے. کبھی بھی احتشام صاحب ایسی چیزیں دکھا کے نہیں کی جاتی ہے. چوری چھپے کیا ہو رہا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. دوسری بات، خورشید قصوری صاحب آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور یہ حکومت کہیں نہ کہیں فارن پالیسی، جنرل مشرف والی فارن پالیسی کو ٹو کرتی ہے. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں. ان کی اپنی کوئی آزادانہ خارجہ پالیسی، کیا کبھی ہماری فارن پالیسی کو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا. نہ انٹرنل سیکیورٹی کی بات پارلیمنٹ کے اندر کی جاتی ہے. تو جب آپ کا فارن آفس کی پالیسیز کون بنا رہا ہے؟ اگر وہ جنرل مشرف کی کنٹینیوٹی ہے، خورشید قصوری بھی حصہ ہیں. زرداری صاحب کے زمانے میں پورے 4 سال فارن منسٹری، ڈیفینس، سیکورٹی چپ کر کے آپ نے ان کو دے دیے تھے، کبھی بات ہی نہیں آپ نے کی. آپ مجھے بتائیں حسین حقانی کس طرح دھڑا دھڑ وہاں سے جناب امریکیوں کو آپ اس نے ویزے لگا کے پاکستان میں دیے. وہ تو ایک باتیں تھی. میں ایک اتنی بات بتا دوں کہ ہم نے اتنا کیا تھا کہ انٹرنل سیکورٹی کے معاملات پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوتے تھے. آرمی چیف اور ISI چیف پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بریف کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آئے تھے. فارن پالیسی کے اوپر ہم نے جتنے فیصلے کروائے ہیں وہ ریزولوشن کی صورت میں ہوں یا متفقہ طور پہ ہوں، ہم نے وہ کام کیا ہے. تو پیپلز پارٹی کو آپ تو احتشام صاحب اس چیز کا کریڈٹ دیں کہ ہم نے فارن پالیسی کو بھی اور ہم نے انٹرنل سیکیورٹی کو بھی پارلیمنٹ کے اندر
डिस्कस भी किया और पार्लियामेंट के जरिए फैसला लेकिन किया। आमिर साहब लेकिन एक इस तनकीद- हुकूमत का कोई फैसला ठीक है, पार्लियामेंट में नहीं हुआ। ठीक है, एक तनकीद ये भी होती है कि बजाय इसके कि अवामी मसाइल जैसे महंगाई है, बेरोजगारी, आप देखिए 1 महीने के अंदर 2 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बजाय कि इन इश्यूज पर अपोजिशन जो है वो एहतजाज करे, आप कभी फॉरेन फंडिंग को ले आते हैं, कभी कश्मीर कॉज को ले आते हैं, कभी इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च, तो आपको नहीं लगता कि ये अवामी इश्यूज को पसे पर्दा डाला जा रहा है? सोनिया ये साहब, दर्द इतने कम नजर मसाइल आ रहा हैं, है? मैं आपको बताता हूँ, इतने मसाइल हैं। हम जब मालाकंड जाते हैं, हम मर्दान जाते हैं, हम लूर अलाई जाते हैं, हम सियालकोट जाएंगे, हम दूसरे शहरों में जाते हैं, छोटे छोटे कस्बों तक जा रहे हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स तक जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम यही कहते हैं कि आटा 35 रुपए से 85 रुपए किलो हो गया, चीनी 85 रुपए से 110 रुपए किलो हो गई, जो बिजली थी 9 रुपए यूनिट से 20 रुपए यूनिट, ये उधर के मसाइल हैं। लेकिन जब हम फॉरेन फंडिंग केस है, फिर हम इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चले अब आप पूरे बात कर लेंगे। इस मुल्क के मसाइल इतने हैं कि ऑपोजिशन को सारे एड्रेस करने हैं। ये जो आए थे कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत देंगे, सब पासपोर्ट को इज्जत होगी, आज हमारे जहाज कब्जे में लिए जा रहे हैं, हमारे एहसास से लोग काबिज हो जाते हैं। इतनी जगहसाई किसी हुकूमत ने नहीं की जो इन्होंने जरा एहतशाम साहब से कमेंट, एहतशाम साहब आप जरा इस पर भी कमेंट कीजिए कि आपको लगता है कि अब इन जलसे जुलूस और रैली में आवाम का दर्द हमें कम नजर आ रहा है? दूसरा, ये जो ब्रॉडशीट के नए नए इंकशाफात और इल्जामात का सिलसिला, कैसे फैसला होगा, कौन करप्ट है, कौन साफ होगा? मैं ये कहूँगा, इतना कुछ कह दिया गया, वो मुसावी साहब के बैक टू बैक इतने ज़्यादा इंटरव्यूज आ गए हैं। अब बात यह है कि इसको इस तरह भी तो देखना चाहिए ना कि ये वो ब्रॉडशीट कंपनी है जो इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है। सही, ठीक है, आप देख लें कि वो लिक्विडेशन की तरफ जा रही है। वक्त खत्म हो गया है प्रोग्राम का। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। अगले प्रोग्राम तक नाजरीन इजाजत दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।